अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के साथ मैं हूं मारिया मेमन। दो अहम खबरें जो ओवर द वीकेंड और आज जिसमें थोड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसमें से पहली खबर है वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब। ऑब्वियसली 1.5 साल के बाद जो गर्मजोशी की कमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें अगर हम केयरफुली, उसके बाद जो दोबारा मामलात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली फिर अपोजिशन के उससे जुड़े सवालात भी हैं जिनके जवाब हुकूमती कैंप को देने होंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी और अब फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का जो हुदैबिया मिल्स केस है उसको हुकूमत दोबारा खोलने के लिए जा रही है। बड़ी डेवलपमेंट है। शहबाज साहब जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, हुकूमत हर तौर पे कोशिश करेगी कि ना जाने दिया जाए। सो आगाज करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे सऊदी अरब में। जब वहां पर गए तो ओवरऑल पाक सऊदी रिलेशनशिप के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान ने जो खिताब किया कि किस मौके पे कब सऊदी अरब से किस तरह का ताउन हमें दरकार था और फिर वो हासिल हुआ, जरा सुनिए। शुरू में हम आए तो बड़े हालात ऐसे थे कि हम लोगों को ये नहीं बता सकते थे कि हमारे रिजर्व्स का क्या हालात हैं, क्योंकि अगर वो लोगों को पता चल जाते हमें डर था हमारे रुपए के ऊपर रन हो जाना था। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट, शेख मोहम्मद का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़े मुश्किल वक्त पे इन्होंने हमें सपोर्ट किया। क्रिटिकल टाइम पे अगर हमारे पास पैसे ये रिजर्व्स में ना हमारी मदद करते तो हम डिफॉल्ट कर गए थे। हमारी बैटरीज भी रिचार्ज हो गई। ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान में। एक तरफ पुराना स्टेटस को बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निज़ाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, करप्ट निज़ाम से सारे फ़ायदा उठा रहे हैं और सब इकट्ठे हैं। इसी तरफ है पाकिस्तान की अवाम और हमारी गवर्नमेंट जो कि एक चेंज के लिए लड़ रही है। ये जो चेंज है, ये चेंज को अब कोई नहीं रोक सकता। जो डेस्टिनी पे हमें जाना चाहिए था उससे दूर चले गए हैं, अब वो वापस हम उस ट्रैक के ऊपर आ गए हैं। और ये है इन माफिया से मुल्क को आज़ाद करने की जंग। जिस तरफ अब पाकिस्तान निकल गया है, आपको मैं खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि बड़ी जल्द आपके सामने एक नया पाकिस्तान आएगा। सो पाकिस्तान के तो ऑब्वियसली इक्तिसादी बहुत सारे मफादात भी हैं, इक्तिसादी अहदाफ भी हैं। इस दौरे से फिर पाकिस्तान क्या सऊदी अरब के लिए खिदमात पेश कर सकता है, हम उनके क्या यहाँ पर ज़्यादा मफादात है, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अभी हम जो विजुअल्स देखे काफ़ी हार्टनिंग थे। हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हैं तो हिज रॉयल हाइनेस खुद उन्होंने रिसीव भी किया। बड़ी गर्मजोशी थी। 1.5 साल में आप भी अपने इंटरव्यूज में कई दफा इस बात का इशारा कर चुके हैं कि मामलात चले अगर सर्द भी ना कहें तो गर्मजोशी की लेवल में कमी बहुत आ गई थी। व्हाट टर्न थिंग्स अराउंड, ये दोबारा वार्म अप किस तरह हो रहे हैं ये मामलात? देखिए मारिया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की एक तारीखी दोस्ती आपसे छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने दोनों ने ये बात महसूस की है कि हम एक दूसरे का हमेशा सहारा बने हैं और हमारे ताल्लुकात एक दूसरे को हमने मजबूत किया है। हम आजमाए हुए दोस्त हैं और आजमाए हुए दोस्त जो हैं वो काबिल भरोसा होते हैं। तो हमारी जो कुछ तजावीज़ थी जिनको पाकिस्तान ने नेक नियति से सऊदी अरेबी अहमियत को जानते हुए, जो उम्मा की जिम्मेदारियां उन पर हैं, जो कस्टोडियन हैं, वो होली मॉस्क्स के एक लीडरशिप का रोल है, तो हमारी ये हमेशा ख्वाहिश रही है कि ये अहम मुल्क है और इसका किरदार अहम है और अगर कोई गलतफहमियां हैं उम्मा के दीगर ममालिक से तो वो दूर होनी चाहिए। हमने अपना मीडिएशन का एक किरदार भी ऑफ़र किया, लेकिन उस वक़्त उस चीज़ को शायद उस अंदाज में समझा ना गया और फिर एक गलत फहमी ने जन्म लिया कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान कोई KL समिट के ज़रिए कोई OIC के पैरेलल कोई तंजीम खड़ी करना चाहता है। हमारा हरगिज़ ये इरादा कभी ना था। हम OIC के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम उसको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? तो वो अब हालात ने हमारे मौक़िफ़ को सही साबित किया और आपने देखा कि रियलाइजेशन आई और जो GCC के अंदर एक आपने देखा खिंचाव था वो भी दूर हुआ। आज आप देख रहे हैं कि कतर के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में एक खुशगवार तब्दीली आई है। अमीर कतर जो हैं वो अब सऊदी अरेबिया गालिबन तशरीफ़ ले जा रहे हैं। कल
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اور دیگر خطے کے ممالک تھے ان کے ساتھ بھی جو سرد موری تھی وہ ختم ہو رہی ہے. آج ہی میری شام کو ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ انہوں نے مجھے فون کہاں سے کیا؟ سعودی عرب سے کیا. اور کل ان کی سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی. تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس سے احساس ہوا ہے دونوں ممالک کو اور ہمیں بھی کہ سعودی عربیہ نے ہر آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا. ہماری بہت بڑی آبادی آج بھی وہاں روزگار کما رہی ہے اور ان کی ریمیٹنسز ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تو یہ ایک ون ون کوآپریشن کی سچویشن تھی جو ہمیں واپس جو ہے قریب لائی. اس میں وہ اہم یہ کلیدی فیکٹر کیا تھا جو واپس قریب والی بات ہم کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کی اسیسمنٹ میں وہ اہم کلیدی فیکٹر کیا تھا؟ میوچل بینیفٹ. دیکھیے اس تعلق سے دونوں ممالک کو فائدہ ہے. پاکستان کو سعودی عرب سے اچھے تعلقات، برادرانہ تعلقات سے فائدہ ہے. اور اب جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو اپنا ویژن پیش کیا ہماری اس ملاقات میں، انہوں نے کہا میرے ویژن کے مطابق 2030 کا جو میرا ویژن ہے اس میں مجھے بے پناہ مین پاور درکار ہوگی اور پاکستانی آزمائے ہوئے ہیں. ہم ان کے کردار کو سراہتے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ مزید پاکستانی آئیں اور سعودی عربیہ کی کنسٹرکشن میں، سعودی عربیہ کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. لیبر کلاس کے علاوہ یہ جو لیبر کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پروفیشنلز بھی آئیں. ہاں، اس کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں اس سے بنے گی نا، اس کو اگر ہم آسان زبان میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کریں تو یہ والیوم کیا ہوگا؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری کہ ہمارے کتنے پروفیشنلز یا لیبر کلاس کے لوگوں کی وہاں پہ ضرورت ہوگی؟ کتنی نوکریاں کریٹ ہو سکتی ہیں؟ یہ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے منسٹری کی؟ دیکھیے جو سعودی عربیہ کا ویژن ہے اس ویژن میں تو ان کو اگلے آنے والے چند سالوں میں تقریباً 10 ملین نیو جابز درکار ہوں گے. اب اس میں پاکستان کا کتنا حصہ آتا ہے ابھی کہنا قبل اس وقت ہے. انشاءاللہ ان کے سینئر آفیشلز کا وفد پاکستان تشریف لائے گا عید کے بعد اور مزید اس پر گفتگو ہوگی. شاہ صاحب یہ تو ہمارے تو اقتصادی بڑے کلیئر اہداف ہیں obviously. اس دفعہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے پریسائسلی سعودیہ سے جو آپ کی بات چیت ہو رہی تھی، ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے اس وقت پاکستان خاص طور پہ کن کن جگہوں پر ان کو چاہیے کہ ڈیلیور کرے؟ فوجوں کی بھی بات ہوتی ہے، یہ سوال آپ سے پہلے بھی پوچھا گیا اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات بھی ہوتی ہے. کیا یہ تمام چیزیں بھی وہاں ڈسکس ہوئیں؟ دیکھیے سعودی عربیہ اس بات کا معترف ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں، جو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں وہ مثالی ہیں. ایک اسٹریٹجک نوعیت کے ہمارے تعلقات رہے ہیں. اب وہ چاہتی ہیں اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم ان تعلقات کو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کریں. ہم ایک دوسرے کے ممالک میں انویسٹمنٹس کو پروموٹ کریں. ہم ایک دوسرے کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کریں. پاکستان نے کیا ہے. سعودی عربیہ نے جیسے آپ نے پہلے کہا ہمارا وہ سہارا بنے ہیں. جب ہمیں اکنامک ڈیفیکلٹ سچویشن ہمیں ورثے میں ملی اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ معرض وجود میں آئی تو سعودی عربیہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا. ہمیں آئل کی کریڈٹ فیسلٹی بھی تھی اور بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ بھی تھی. اور آئندہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ریجن انشاءاللہ جب افغانستان میں امن آتا ہے اور استحکام آتا ہے اور ریجنل کنیکٹیوٹی کا اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے، پاکستان ایک اکنامک ایکٹیویٹی کا ہب بن سکتا ہے. فیوچر ملٹری پارٹنرشپ کی بھی بات ہوئی ہے پاکستان. فیوچر ملٹری پارٹنرشپ کی بھی بات ہوئی ہے. کوئی ملٹری وہاں پہ دیکھیے ہماری ان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم اس بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگ پر قائم ہیں. پاکستان جو ہے آپ جانتی ہیں کہ وہاں ان کی جو ہم ملٹری پرسنل کی ٹریننگ میں
ہمارا خاصا رول ہے اور وہ اس کو سراہتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ملٹری ٹو ملٹری تعلقات جو ہیں بہت مستحکم ہیں. تو وہ اس پہ ہمیں خاصا ہم اطمینان بخش ہے صورتحال جو ہم آگے. یمن پر بھی بات ہوئی ہے سر, موضوع تھا کوئی وہاں ڈسکشن کا, اس میں کیا طے ہوا؟ جی یمن کی دیکھیے, اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وار ہے وہاں وہ انسسٹینیبل ہے, بہت نقصان ہو چکا, اور اب گفت و شنید سے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ وہاں امن ہو, وہاں بھی استحکام ہو, وہاں ریکنسٹرکشن ہو, اور اس ریکنسٹرکشن میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سعودی انویسٹمنٹس وہاں ہوگی, سعودی فنڈ سے وہاں جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہاں بھی امکان ہے کہ پاکستان کو حصہ ملے گا. پاکستان کے جو آرگنائزیشنز ہیں لائک FWO ان کو رول مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آج پیپلز پارٹی نے کہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اخباری خبریں بھی تھیں اور یہ اطلاعات بھی تھی, معلومات بھی تھی کہ بھئی $3 ہمیں واپس کرنے پڑے تھے. اس سے متعلق کلیئرٹی دے دیں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ یا پارلیمنٹ کے سامنے بتا دیجئے یا ویسے حکومت بتا دے $3 ارب کی وہ کیا کہانی. میری بات تو ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ill informed ہیں. $3 بلین تھے ہی نہیں. جو ہمیں انہوں نے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کی تھی وہ $3 بلین نہیں تھی. وہ اپنی انفارمیشن کو کریکٹ کرے. نمبر 1. $2 بلین تھے, اور اس میں جب آئل کی پرائسز ڈپ ہوئیں اور ان کے اوپر پریشر آیا تو ان نے ہم سے کہا کہ وہ $1 بلین جو ہے اس کو رول اوور نہیں کرنا چاہ رہے, ان کو دقت ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا بالکل صحیح ہے, اور یہ کوئی مستقل بنیادوں پر تو انہوں نے ہمیں نہیں دیے تھے, تو ہم نے واپس کر دیے. تو یہ تو ایک آپس میں ارینجمنٹ ہے, اور جیسے جیسے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں اکنامک سچویشن سٹیبلائز کر رہی ہے, ملک مستحکم ہو رہا ہے معاشی طور پر, ہمارا روپی جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں $166 کو جا اور آج 150 کے قریب ڈالر روپی پیرٹی آ گئی ہے. تو اس سے ہمارے جو ہے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اور ہماری انشاءاللہ اس قسم کی بیلنس آف سپورٹ کی پارلیمنٹ میں بھی ہوگی, پارلیمنٹ میں ہوگی کہ بھئی جو بھی اب وہاں پر باتیں کمٹمنٹس دے رہے ہیں. دیکھیے پارلیمنٹ میں کوئی قدغن نہیں ہے, شاید بلاول کو اس کا علم نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جب بھی وہ چاہے انفارمیشن دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں, کال اٹینشن نوٹس پیش کر سکتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں پارلیمنٹ میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ نوید قمر صاحب جو ایک منجھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں, بلاول ان سے کچھ پوچھ لیں تو ان کو صحیح گائیڈ کر دیں گے. صحیح. ندیم ملک صاحب کے شو میں آپ نے ایک انٹرویو دیا, اس میں کشمیر کے سٹیٹس کے والے آپ نے بات کی, وہ میں دیکھنے والوں کو سنوا دیں. اس پہ پھر obviously کنٹروورسی بنی ہے, جواب لیں گے شاہ صاحب سے. کیا کہا تھا کشمیر کے سٹیٹس, خاص طور پہ آرٹیکل 370 کے بارے میں, ذرا سن لیجیے. میری نظر میں جو ہمارے لیے اہم آرٹیکل ہے ان کے آئین کا, وہ آرٹیکل 35A ہے, کیونکہ 35A سے وہ ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی کوشش کر سکتے ہیں, جو کہ وہ کر رہے ہیں, جس سے کہ ہمارا لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہاں جو استصاب کرائے دہی کا جو موقع ملتا ہے تو وہ امبیلنس وہاں کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس پر ہمارے تحفظات تھے, ہیں. جی شاہ صاحب, اس کے بعد پھر ہم محمد زبیر صاحب کی ٹویٹس دیکھ رہے تھے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہسٹوریکل یو ٹرن ہے. آپ نے آرٹیکل 370 کے اوپر ان کو کہا کہ یہ وہ دیکھ لیں, ہمارے لیے امپورٹنٹ 35A ہے. ماریا, بدقسمتی سے زبیر صاحب اس کو سمجھ نہیں پائے, یا وہ سیاست کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. کشمیر کے مسئلے پہ ہمارا قومی اتفاق ہے جس کو برقرار رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے, آرٹیکل 35A کی اہمیت کیا ہے. آرٹیکل 35A کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ ہٹ جاتا ہے, اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو اس سے بھارت ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کر سکتا ہے. یعنی کہ ایک ریاست جہاں مسلم اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی وہ کوشش کر سکتا ہے یا کر رہا ہے. اس سے پاکستان کو بھی تشویش ہے اور کشمیریوں کو بھی تشویش ہے.
جہاں تک آرٹیکل 370 کا تعلق ہے، دیکھیے آرٹیکل 370 جو ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا تھا. اگر بھارت اس کو ریووک کرتا ہے تو اس پہ بھی کشمیریوں نے، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں نے اور بالعموم کشمیریوں نے ریاکٹ کیا ہے کہ آپ ہمارے تشخص کو کیسے مٹا رہے ہیں، کیوں مٹا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک تنازع سامنے آیا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، نمبر ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارا یہ دو ٹوک موقف رہا ہے مسلسل کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس لیے کیونکہ یہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ ہے، یہ حل طلب مسئلہ ہے، یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے. اس پہ سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز موجود ہیں. مستقبل میں فیصلہ کیسے ہونا ہے، سیلف ڈٹرمنیشن آگے کیسے بڑھے گا، انڈر دا یو این آسپیشیز وہاں ایک پلیبسٹ ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سب چیزیں اس پہ نمایاں ہیں. تو پاکستان کشمیر سے لا تعلق ہو نہیں سکتا، اور پاکستان کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ نہ سمجھی ہے زبیر بھائی کی، یا وہ سیاست پلے کر رہے ہیں کہ پاکستان کہے ان کا اندرونی معاملہ ہے. کبھی کشمیر کا یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے. اور اگر وہ پورے تاریخ کو پڑھیں، فارن آفس کے مختلف سٹیٹمنٹس دیکھیں، میری پچھلی سٹیٹمنٹس دیکھیں، تو شاید ان کو یہ غلط فہمی نہ ہوتی. ایک دفعہ پھر تو بلا وجہ لیٹ می ریفریز دا کوسچن تاکہ یہ کلیئرٹی آ جائے. کیا پاکستان کے پرسپیکٹو سے 35A بھی نان نیگوشیبل ہے اور آرٹیکل 370 یہ دونوں نان نیگوشیبل ہیں، یا ان میں سے صرف آرٹیکل 35A نان نیگوشیبل ہے؟ کلیئرلی پتہ چل جائے کہ پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے اس پہ. دیکھیے کوئی چیز ماریا، کوئی چیز جو کشمیر کی جو حیثیت ہے اس میں ہمارے موقف کا، جو ہمارا تاریخی موقف ہے، اس میں کوئی رکاوٹ بنتی ہے، اس سے ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے. ہمارا اس میں انٹرسٹ ہے، ہماری اس پہ نظر رہے گی. 35A کی اہمیت آپ سمجھیے. دیکھیے یہ 5 اگست کے جو اقدامات کیے گئے اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے نا. یہ جو آپ نے دیکھا جو بائیفرکیشن ہوئی، آپ نے دیکھا یہ جو ڈومیسائلز رولز میں تبدیلی کی گئی، نان کشمیریوں کو وہاں سیٹلمنٹ کے رائٹس دیے جا رہے ہیں، پراپرٹی کے رائٹس دیے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے نا. اس سوچ، کار فرما سوچ کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کا تدارک کرنا ہے. بالکل سر، تو یہ دونوں نان نیگوشیبل ہے. میرا سوال وہی ہے، 35A بھی اور آرٹیکل 370 بھی، یا ان میں سے ایک پہ لچک ہو سکتی ہے آرٹیکل 370 پہ اور 35A بالکل نان نیگوشیبل ہے؟ یہ بھائی اسٹیٹ اس پہ پوزیشن کیا ہے پاکستانی اسٹیٹ کی؟ ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے. کشمیر از اے ڈسپیوٹ. اس کی سلامتی کونسل کی ریزولوشنز موجود ہیں، یہ ان کا انٹرنل میٹر نہیں ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے اور پاکستان اس پہ سیخ پاک کیوں ہو رہا ہے، تو ہم اسے تسلیم نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے. یہ مسئلہ حل طلب ہے، اور جب تک یہ حل نہیں ہوگا ہم ہر بھارت کے اقدام پر نظر رکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بس آخری چند سوالات ہیں تھوڑے سے شہباز شریف صاحب سے متعلق، اس لیے بھی کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ملاقات کی ہے یہاں پہ کچھ ممالک کے سفیر سے، ڈپلومیٹ سے. یہ فورن آفس کے چونکہ ڈومین میں تو نہیں آتا، لیکن آپ کی ویسے میں پرسپیکٹو جاننا چاہتی ہوں، ملک سے باہر بھی جانا چاہتے تھے. اس پہ کوئی کامنٹ ہے آپ کا، کوئی آبزرویشن ہے، کوئی رسپانس ہے؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب اس وقت بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، اور مختلف سفارتکار جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کا نقطہ نظر بھی سنتے ہیں اور اپوزیشن کا نقطہ نظر بھی سنتے ہیں. تو ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن اگر وہ انہیں ملنے گئے یا ان کا پوائنٹ آف ویو سننے گئے تو یہ کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے ڈیموکریسیز میں. سو آپ کی ویسے پرسنل پوزیشن کیا ہے، اوپینین کیا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے دینا چاہیے ہے علاج کے لیے؟ دیکھیے انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قوم کے سامنے جواب دہ ہیں. نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر جا رہے تھے اور بنیاد کیا بنائی گئی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ انہوں نے گارنٹور تھے.
انہوں نے گارنٹی دی تھی, انہوں نے کورٹ کے سامنے ایک بالکل وعدہ کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے, آج لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ تو آنے سے صاف انکاری ہو گئے. اب ماشاءاللہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے اور وہ آ بھی سکتے ہیں, اپنے کیسز کا سامنا بھی کر سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا شہباز شریف صاحب اس کا جواب دیں گے؟ نمبر ایک. نمبر دو, ان پہ جو کیسز ہیں, ان کی جو نوعیت ہے, بہت سنگین نوعیت کے کیسز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو علاج درکار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے ہسپتال موجود ہیں. یہاں 22 کروڑ کا ملک ہے اور 22 کروڑ کے ملک میں بہت سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے, ہمہ قسم کا علاج ہوتا ہے. ابھی انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا ضرورت خاص ہے جس کے لیے ان کو باہر جانا پڑ رہا ہے اور وہ پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا. کینسر کے مریض ہیں سر, وہ کراتے ہیں ویسے باہر سے علاج پہلے کراتے ہیں کافی 8 سال. کیا پاکستان میں وہ واحد کینسر کے پیشنٹ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. پاکستان میں بہت سے کینسر کے پیشنٹس ہیں جو پاکستان میں زیر علاج ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دے رہا ہے اور اللہ ان کو بھی شفا دے. دیکھیے بات یہ ہے, ہم کسی کے علاج میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیں گے, ہم بلا وجہ اس قسم کی چھوٹی باتوں میں الجھیں گے نہیں, لیکن اپنا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ لوگوں کو ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ علاج کم ہے اور فرار کے امکانات زیادہ ہیں, کیونکہ ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جائیں گے اور شاید واپس نہیں آئیں گے. اب عدالتیں آزاد بھی ہیں, ہمیں ان کا احترام بھی ہے, لیکن آپ سارا سیکوینس دیکھیں نا, سیٹیں پہلے بک ہو جاتی ہیں, فیصلہ بعد میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں عدالت میں دکھانے تھے ہمیں, وہ کہتے ہیں ٹکٹس ہمیں دکھانے تھے عدالت میں, اس لیے ہم نے پہلے ٹکٹس لے لیے کیونکہ وہ ہم نے جمع کرانے تھے عدالت میں. دیکھیے بالکل ہو سکتا ہے, ٹکٹس تو دکھائے بھی جا سکتے ہیں اور ارینجمنٹس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھیے جس انداز میں ہوا, پاکستان کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوہرا معیار ہے. بہت سے لوگ ہیں جو قید میں ہیں اور سر آپ یہ کہہ رہے ہیں دوہرا معیار ہے, پاکستان کے لوگ تو کچھ کہہ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں یہ دوہرا معیار ہے؟ دیکھیے میں جو آپ کہلوانا چاہ رہی ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں کھوٹ کے کنٹیمپٹ میں مجھے نہ دھکیلیے, مجھے بہتات بات کرنی ہے. لیکن ماریا, لوگ بالکل سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ اس قسم کے اتنے سنگین کیسز کے باوجود اگر لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر اس ملک میں سوالیہ نشان ہوتا ہے, عمل جو ہے وہ مذاق بن کے رہ جائے گا. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے. سعودی عرب کی ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہم وہاں سے کیا لے کر آئیں, اس حوالے سے بات کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. شہباز شریف صاحب کے جو نئے کیسز ان انویسٹیگیشن کو ریوائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک, اور پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب, اور خاص طور پہ حکومت نے جو آج ایک نئی اناؤنسمنٹ, پاکستان مسلم لیگ نواز کے مائی بیڈ, آئی اپولوجائز, اس وقت جو نئی اناؤنسمنٹ کی ہے حکومت نے, حدیبیہ پیپر ملز کی اثر نو تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے. شہباز شریف صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے تھے, لیکن اس وقت لگتا ہے کہ حکومت ہر طرح سے, چاہے وہ قانونی طریقے ہو, قانونی معاملات میں روک کے ان کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا چاہتی. پی ایم ایل این کی کیا ہوگی جوابی اس پہ اسٹریٹجی, اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. سر ابھی تو یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ تحقیقات دوبارہ ہوں گی, اس کا فیصلہ کر لیا ہے, اس وقت سٹیٹس کیا ہے شہباز شریف صاحب کا؟ اب وہ عید کے بعد ہی جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کیونکہ اب تو نئے مقدمات, نئی تحقیقات بھی حکومت کھولنے والی ہے. نہیں, اس کے بارے میں جو ان کے قانونی ماہرین ہیں وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پورا دن پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ دی گئی, اور آج حکومت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب شہباز شریف صاحب کو کس طریقے سے ایک نئے کیس کے اندر الجھایا جائے. جبکہ آج آپ دیکھیے سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ مسجد اقصی کے اندر کس طرح نہتے مسلمان فلسطین نمازیوں کے اوپر اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے ظلم اور بربریت توڑی ہے. آج سٹوری اس پہ یہ ہونی چاہیے کہ کشمیر کے اندر جب عید آ رہی ہے, رمضان کے اندر کس طرح وہاں کے لوگوں کو جیلوں میں بند رکھا گیا ہے, ہلاکتیں ہو رہی ہیں جیلوں کے اندر,
اور ہم دنیا کو کہیں کہ اس سے پہلے کشمیری جو قیدی ہیں ان کو چھوڑا جائے. اچھا. اپنے ملک کے اندر بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ عوام جو مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے ہیں, چینی کے لیے 1-1 کلومیٹر لمبی لائنیں لگا رہے ہیں, کرونا ویکسین جو ہے آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے, 120واں نمبر ہے ہمارا 123 ممالک کے اندر. یہ جو اصل ایشوز ہے ان پہ حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے. وہ 3 سال سے ایک فوبیا کا شکار ہے, نواز شریف فوبیا, شہباز شریف فوبیا, مسلم لیگ نون فوبیا. صبح ان کی ہوتی ہے, اس پہ آغاز ہوتا ہے کہ آج کیس کون سا بنانا ہے, رات ہوتی ہے, دن ختم اس پہ ہوتا ہے کہ آج کیس بنا, کوئی بندہ پکڑا کہ نہیں پکڑا. اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی نا. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی کچھ میں نے گفتگو سنی, انہوں نے 2 باتیں کی جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ واضح کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ وہ صاف یہ جواب دینے سے قاصر رہے جب آپ نے ان سے پوچھا کہ آرٹیکل 370 جس کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں, ہم انڈیا کا رائٹ کشمیر پہ اس کو یونین بنانے کے اقدام کو نہیں تسلیم کرتے, لیکن آرٹیکل 370 اور 335A دونوں جڑے ہوئے ہیں. چونکہ جو 35A میں پروٹیکشن دی گئی ہے وہاں کے عوام کو کہ وہاں پہ کوئی جائیداد نہیں لے سکتا اور آبادی کو محفوظ کیا گیا ہے, اس کا جو بنیاد ہے وہ بھی 370 میں ہے, چونکہ 370 کے اندر ایک خصوصی حیثیت کشمیر کی تسلیم کی گئی ہے. اگر آپ 370 کو کہیں کہ یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, اگرچہ ہمیں اس پہ تحفظات بھی ہیں, تو خالی 35A کو آپ کسی طرح ڈیفینڈ نہیں کرا سکتے کہ وہاں پر کس طریقے سے کشمیری سر, لوگوں یہ سوال آپ پارلیمنٹ میں پوچھیے. وہ میں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کو بتائیں, آپ یہ پوچھیے پارلیمنٹ میں سوال ان سے کہ بھئی یہ کیا آپ کمٹمنٹس دینے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو اپوزیشن نے کرنا. ہم پوچھ چکے ہیں لیکن یہ جواب دینے کی بجائے اسمبلی کا اجلاس برخاست کر کے بھاگ جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کی کہ یہاں پاکستان میں بھی بہت سے کینسر کے مریض ہیں, ان کا علاج ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب باہر چوائس سے نہیں جانا چاہتے. جب ان کو کینسر ہوا تھا, ڈیٹیکٹ ہوا تھا, اس وقت وہ جلا وطنی کے اندر تھے, ان کے پاس یہ چوائس نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں علاج کرا سکیں. لہٰذا انہوں نے بیرون ملک جن معالجین سے علاج کرایا اور ابتدائی ان کا علاج ہوا, ان کے پاس ہسٹری ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کینسر کا جو بھی پیشنٹ ہے وہ اپنے اسی معالج کے پاس چیکنگ کے لیے پابند ہوتا ہے جانے کا جس نے اس کا علاج کیا ہوتا ہے اور اس کے پاس ہسٹری ہوتی ہے. تو ایسے ہی ایک سیاسی ایشو بنانے کا obviously I think بیماری پہ اب سیاست نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو ہم مطلب this is very close to my heart also, اس لیے میں اس پہ میری ذرا تھوڑی biased opinion ہے. اچھا احسن اقبال صاحب, تھوڑا سا آگے بڑھیں گے بیکاز ابھی آپ نے کہا کہ قانونی کارروائی جو کرنی ہے اس پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے. جو پہلے آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا تھا, اپنا فیصلہ دکھانا تھا, تو پہلے بھی کیا آپ کی تیاری مکمل نہیں تھی؟ آپ نے پروسیجرز کو, آپ کا خیال تھا کہ فیصلہ دکھا دیں گے آپ کو باہر جانے دیا جائے گا, تو قانونی طور پہ تیاری نہیں تھی آپ لوگوں کی, اسی وجہ سے حکومت نے اس کا فائدہ اٹھا کے نہیں جانے دیا آپ کو, لیکن ہوم ورک نہیں تھا آپ لوگوں کا؟ نہیں, حکومت نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو اس لیے کیا ہو کہ ہماری تیاری نہیں تھی. جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور FIA کے حکام عدالت کے اندر موجود تھے تو تمام حکومتی ادارے پابند ہیں کہ پھر اس عدالت کے فیصلے کی کمپلائنس کرنے کے لیے اپنا جو بھی ان کا انٹرنل پروسیجر ہے اس کو اپڈیٹ کریں. یہ تو حکومت نے ایک کھلم کھلا عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ بتائے کہ عدالت سے بڑی طاقت جو ہے وہ انتظامیہ کی اور حکومت کی ہے. عدالت کا جو بھی فیصلہ ہو حکومت اس کی پابند نہیں ہے. اس کی ایک اور میں مثال دوں گا. دیکھیے, تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا ہے. 25 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کیے تھے. آج 6 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. پر احسن اقبال صاحب, یہی تو ساری باتیں بلاول صاحب بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ پنجاب میں ٹف اپوزیشن کر ہی نہیں رہے ہیں. آپ لوگ تو واک اوور دیا ہوا ہے آپ نے PTI کو. وہ کہتے ہیں تبدیلی لے کر آئے وہاں پر, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے نا. تو یہ تو لیول پہ باتیں آپ لوگوں نے وہاں پہ انہیں ایجیٹیٹ کرنا ہے, پریشر ڈال کے کروانے بھی ہے نا کام یہ. جی, اگر پیپلز پارٹی کے پاس 30 یا 40 اراکین صوبائی اسمبلی ہوتے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے تحریک عدم اعتماد ضرور لے آتے. ان کے پاس ہیں صرف 6 یا 7 MPs
اور اپوزیشن کی وہاں پہ تعداد ہے 160 اور 180. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سینٹ کے اندر جہاں پر ہماری اکثریت تھی وہاں پر کیا ہم اپنا ڈپٹی چیئرمین کامیاب کرا سکے ہیں؟ یہ جو حکومت اور ریاست کے ادارے ہیں یہ کسی بھی نو کانفیڈنس کے اندر جب تک وہ اس کی پشت کے اوپر ہوں کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو کیا ہم نے پھر انہی اداروں کے پاس جا کے بھیک مانگنی ہے کہ ہمیں نو کانفیڈنس کرنے دیں, کوئی 10-20 بندے توڑنے دیں؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس نمبرز ہوں تو ہم سب سے پہلے پنجاب کے اندر نو کانفیڈنس کریں گے. لیکن اگر پنجاب میں نو کانفیڈنس کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کاف لیگ کو پی ٹی آئی کی جگہ لا کر بٹھا دیں اور یہ تبدیلی ہوگی, تو اس تبدیلی کے لیے ہمارے اراکین اسمبلی تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال, اس کے بعد میں پھر آپ سے اجازت لوں گی. شہباز شریف صاحب تو خود گارنٹی دے کر گئے, نہیں گارنٹی دی تھی نواز شریف صاحب کی, نواز شریف صاحب گئے وہ واپس نہیں آئے, شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, پچھلی مرتبہ وہ واپس آ گئے تھے اور کبھی امکان ہے اس مرتبہ بھی وہ واپس آ ہی جائیں گے, لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی کی گارنٹی دی وہ نہیں آئے, تو سر یہ مطلب ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دس؟ جی میں آپ کو عرض کروں, دیکھیے نواز شریف صاحب کو جو عدالت نے اجازت دی اس کو مشروط کیا ان کی میڈیکل رپورٹس کے ساتھ اور ان کے معالجین کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ کہ جب وہ کہیں گے کہ ان کا علاج مکمل ہو گیا وہ واپس آ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی عدالت نے ایک میکنزم ڈیوائز کیا کہ اگر حکومت کو ان کے علاج کے بارے میں کوئی شبہ ہو کہ یہ علاج نہیں کرا رہے اور اپنے اسٹے کو طول دے رہے ہیں تو پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے وہ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں. آج تک حکومت نے اس حق کو ایک دفعہ انووک نہیں کیا کہ وہ ان کے معالجین سے تصدیق کرے کہ کیا ان کو مزید علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ اس کے اوپر بھی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو سر اس میں آپ لوگوں کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپڈیٹ کر دیں؟ اگر حکومت نہیں انووک کر رہی, آپ کوئی آپ نہیں سمجھتے کوئی اخلاقی یا مورل کوئی اس پہ پریشر ہے آپ کی جماعت کے اندر سے, باہر سے, ووٹر سے؟ جی ہم تو بار بار یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ ان کا ابھی علاج جاری ہے. ان کے کچھ پروسیجرز ہیں جو ہونا باقی ہیں, اور چونکہ کووڈ کی وجہ سے پورا ان کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہے, اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے ان کے علاج میں. اور دیکھیے نواز شریف وہ شخصیت ہیں جو اپنی بستر مرگ پہ کینسر کے اندر فوت ہوتی ہوئی اہلیہ کو چھوڑ کے پاکستان آ گئے تھے. انہوں نے رول آف لا کو ایکسیپٹ کیا تھا, اپنی ذاتی رشتوں کو قربان کر دیا تھا. ان کے اوپر اس قسم کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں. سر لاسٹ کوسچن, شہباز شریف صاحب عید کے بعد باہر جائیں گے یا ارادہ کینسل کر دیا, ارادہ پکا ہے جانے کا ان کا؟ دیکھیے ان کو میڈیکل اپنے چیک اپ کے لیے جانا ضروری ہے اور اس کے لیے وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے, چونکہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنا چیک اپ جو ہے وہ دوبارہ کرائیں, چونکہ 7 ماہ ان کو جیل میں بھی رکھا گیا ہے. جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی ہر 6 ماہ بعد باقاعدگی سے وہ اپنا چیک اپ کرتے تھے, جو آپ جانتی ہیں ہر کینسر پیشنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے. بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد ایک کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آخر میں بات کریں گے کووڈ کے فگرز کے حوالے سے, جو ایک خوش آئند بات ہے کہ نمبرز میں کمی آ رہی ہے کیونکہ کچھ لاک ڈاؤن ہوا ہے, کچھ چیزوں کو کنٹرول کیا گیا ہے. عید کے قریب نمبرز ڈراپ ہو رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 3447 لوگ جو ہیں ان کو کووڈ ہوا ہے. جو اموات ہیں وہ 78 ہیں. obviously یہ ابھی بھی اس کو نیچے آنا چاہیے ہے, یہ عوام کے تعاون سے ہی ہوگا. عید کے درمیان ان چھٹیوں میں خدا کے واسطے حکومت کی بات مانیے, بلا وجہ ملنا ملانا مت کیجیے, اس سے آپ کا آپ کے ارد گرد سب والوں کی سلامتی ہے. حکومت کے ساتھ تعاون کیجیے. جب آپ SOPs پہ عمل کرتے ہیں یا منیمم لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے, نمبرز نیچے آتے ہیں, لیکن جب سب کھلے گا یہ دوبارہ اوپر چلے جائیں گے نمبرز. آپ کا تعاون اس میں کلیدی بات ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.